अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज जो हमने हदीस का हिस्सा था अपने सिलेबस का, उसकी आखिरी हदीस का मुताला करेंगे। इसके बाद 20 हदीस जो कि आपके इस्लामिक स्टडीज़ के सिलेबस में शामिल हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी और इंशाल्लाह आपके टेस्ट और क्विज़ेस भी इस हवाले से जो हैं वो सेटल्ड हो रहे हैं। तो जैसे ही वो स्केड्यूल्ड होते हैं तो फिर वो आपसे क्विज़ेस भी लिए जाएंगे इंशाल्लाह। जो आज हम हदीस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस का मुताला करेंगे वो बीमार पुरसी के हवाले से है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार की इयादत के हवाले से क्या हुक्म दिया और जो बीमार की आदत पुरसी है उसकी फजीलत क्या है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक। तो ये जो हदीस है ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है और इसमें बीमार की आदत पुरसी के हवाले से जो है फजीलत बयान की गई है। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसी तवील, यानी ये थोड़ी सी तवील हदीस है। काला इन्नल्लाहु अज़्ज़ा जल्ला यक़ूलु यौमल क़ियामती या इब्नी आदमा मरिस्तु फलम तउदनी काला या रब्बी कैफ़ा अऊदुका व अंतु रब्बुल आलमीन। काला अम्मा अलिमता अना अब्दी फलन मरीज़ा फलम्मा तऊदुहु अम्मा अलिमता लौ उद्दातहु लौवा जद्दूतानी इंदहु। इसका तर्जमा ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक लंबी हदीस में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन बनी आदम से फरमाएगा कि ए बनी आदम, ए आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ और तूने मेरी इयादत ना की। बंदा कहेगा, ए अल्लाह, मैं तेरी इयादत किस तरह करता, हालांकि तू तो तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम्हें इल्म ना था कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था और तूने उसकी इयादत ना की? तुम्हें मालूम नहीं, अगर तू उसकी इयादत करता तो तू मुझे इसके पास मौजूद पाता। इस हदीस का तर्जुमा पढ़ने के बाद बखूबी अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने इस हदीस के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ज़रिए किस तरह से हमें अपना ये पैगाम पहुंचाया है कि हमें बीमार की आदत करनी चाहिए, उसका हाल अहवाल पूछना चाहिए। इसके बारे में इसकी अहमियत और फजीलत तो इस हदीस को पढ़ते ही वाज़ेह हो जाती है, लेकिन इसकी मज़ीद जो अहमियत है वो हम अगली स्लाइड्स में पढ़ते हैं कि क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से फरमाया और हमें किस तरह से बीमार की इयादत कराइए। कुछ अहम अल्फाज जो इस हदीस में मौजूद हैं। मरिस्तु, ये हम पहले भी लफ्ज़ पढ़ चुके हैं, मैं बीमार हुआ। लवा जदतनी, तू मुझे पाता है। ताउद्दूनी, तूने इयादत की। ताउद्दूनी से ये वो लफ्ज़ है जो कि इयादत से बिलोंग है कि तूने इयादत की। ताउद्दूनी, इयादत की। तो ये हम इन अल्फाज को ख़ास तौर पर याद रखेंगे ताकि हम जब हमारे इम्तहानात हों तो हम बआसानी इन अहादीस का तर्जमा कर सकें। इसकी जो एक मुख्तसर सी तशरीह है वो यहाँ पे है कि इबादत का मतलब है इयादत का मतलब है किसी बीमार के पास जाना और जहाँ तक हो सके इसकी खिदमत और गमख्वारी करना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की आदत की ख़ास ताकीद फरमाई है, इसके आदाब सिखाए हैं और दुआएं बताई हैं। फरमाया है कि जो शख्स किसी मुसलमान के गम को हल्का करेगा। इयादत की फजीलत का अंदाज़ा आप इस हदीस से लगा सकते हैं कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुबह के वक्त किसी बीमार की इयादत करता है फरिश्ते शाम तक उस शख्स के लिए दुआ करते हैं, और जब रात को इयादत करता है तो फरिश्ते सुबह तक दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी की इयादत की जाए तो उसके हाथ और परेशानी पर हाथ रखकर मरीज़ को दिलासा दिया जाए और शफा की दुआ की जाए। हाथ और पेशानी पर हाथ रखने में एक मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार है। बीमार पुरसी के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान और गैर मुस्लिम की तफरीक नहीं करते थे। आप गैर मुस्लिमों के यहाँ बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले जाते। बीमार पुरसी की फजीलत का अंदाज़ा जो हमने हदीस पढ़ी है इससे बखूबी होता है कि किस मौसर और दिलकश अंदाज में इयादत पुरसी की तालीम फरमाई गई है और साबिर शुक्र बीमार की कैसी हिम्मत अफजाई की है। इसका रब गोया इसके सराहने खड़ा अपनी मेहरबानियों से इसे नवाज रहा है और उसके दर्जों और रतबों को
رتبوں کو بلند فرما رہا ہے، اور کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو عیادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کی مزید ڈیٹیلز ہم اپنی آگے ہیں کہ کہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت عیادت پرسی کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے پھل چنتا رہتا ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ زیاد کیا گیا خرفت الجنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے پھل، یعنی جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جتنا بھی وقت اس کے پاس گزارتا ہے تو مین بال یہ ایسے ہی ہے کہ وہ جنت کے مختلف پھل چن رہا ہے، وہ جنت کے باغوں میں موجود ہے اور ان پھلوں سے سیر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان چاہیے کہ ہم جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں، اس کو وزٹ کریں اور اس کا حال احوال پوچھیں اور اس کی دل جوئی کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیمار کی عیادت کی آسمان سے ایک منادی پکارے گا تو نے بہت اچھا کیا، تمہارا چلنا مبارک ہو، تو نے جنت میں اپنے لیے محل بنا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ عادت کے حوالے سے ہی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جتنے قدم اٹھا کے جاتا ہے وہ بھی مبارک ہے اور وہ اس طرح سے جنت میں اپنا محل بنا لیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیلز ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر میں مزید آپ کو بتاؤں گی کہ بیمار کی عیادت کیوں ضروری قرار دی گئی ہے اور اس پہ اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا گیا۔ ہاں یہ بالکل وہی بات جس کو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو عمومی طور پہ ہم جو مسلمان بھی ہیں یا کوئی بھی انسان ہو تو تھوڑا سا خائف سے ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اس سے کوئی بیماری ہمیں لگ جائے، تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بیمار شخص کیونکہ بہت حد تک محتاج ہوا ہوتا ہے، فار ایگزامپل اس کے سر میں درد ہے تو اس کو شور برا لگ رہا ہے اور اگر اسی طرح سے اس کے جسم کا کوئی اور حصہ تکلیف میں ہے یا وہ بخار میں ہے تو وہ اپنے کام خود نہیں کر سکتا، اب ہمیں اسے پانی بھی دینا ہے یا اس کی پکار سننی ہے، اس کے چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں تو ہم عمومی طور پر اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ جس سے منع کرنے کے لیے عیادت پرسی کی بات کی گئی ہے تاکہ ہم اس کے پاس جائیں اور اس کی حاجت پوری کریں۔ اور اگر بڑے بوڑھے لوگ جو بزرگ لوگ ہیں وہ بیمار ہیں، کیونکہ بڑھاپا خود ایک بیماری ہے، تو ہر بوڑھے شخص کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی موجود ہو، کوئی اس کی باتیں سنے، تو اگرچہ وہ باتیں بار بار رپیٹ ہی کرتا رہے لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں اور ان کی باتیں سنیں اور ان کی دل جوئی بھی کریں، ان کا دل بڑھائیں اور ان کو ہمت دیں کہ وہ مزید جو ہیں ریکور کر سکیں جلدی سے اور بیماری سے سکیں۔ جب بھی کبھی بیمار پرسی کے لیے مریض کے پاس جایا جائے تو دعا کرنی چاہیے، لباسا طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے۔ یہ بہت ضروری کچھ جز ہیں عیادت پرسی کے جو ہمیں کرنے چاہیے۔ ہمیں یہ آیت لازمی یاد ہونی چاہیے، یہ حدیث لازمی یاد ہونی چاہیے اور تاکہ ہم جائیں اور جا کر جب بیمار کی عیادت کریں تو ہم اسے کہیں کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے اور اللہ یہ بیماری جلد لے جائے گا، بجائے اس کے کہ اس کو مایوسی میں۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام انسانیت کی مسلمہ اقدار کو نہ صرف قائم رکھتا ہے بلکہ انہیں اعلیٰ معیار عطا کرتا ہے۔ اسلام جرم سے نفرت سکھاتا ہے لیکن مجرم سے ہمدردی تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ امام اہل سنت نے ایک موقع پر فرمایا سعادت قابل احترام ہے، اگر کسی سید زادے کو تنبیہ یا سرزنش کرنی پڑے تو یہ سمجھ کر کرے کہ میں نے اس کے لباس سے گرد جھاڑ رہا ہوں، یعنی آپ نے لباس کو ایمال سے تشبیہ دیا اور اصلاح کو بھی نفرت کے دائرے سے نکال کے ادب کے دائرے میں داخل فرمایا ہے۔ اس بات میں یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اگر کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس میں برائی نکال رہے ہیں یا ہم اس کو برا چاہتے ہیں، بلکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے لباس پہ کچھ تھوڑا بہت گرد و غبار گر گیا ہو اور اس کو جھاڑ کے صاف کیا جا رہا ہو۔ کچھ مفسرین اکرام نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں قرآن کریم نے اجنبی ہمسائے اور پہلو میں بیٹھے رفیق سے بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اجنبی مسلم پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اس پہلو میں بیٹھے شخص کسی بھی ممکنہ طور پر غیر مسلم ہو سکتا ہے، تو اسلام نے کسی نہ کسی درجے میں ان کے حق کو بھی تسلیم کیا ہے۔ انسانی اقدار کی سربلندی کا شعار ہے کہ اسلام نے بیمار پرسی
اور تیمارداری کو گناہوں کی بخشش اور بلندی درجات کا ذریعہ بتایا اور غیر مسلم کی عادت کی اجازت دی ہے. اور اس کی اگزامپلس تو ہمیں بآسانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مل سکتی ہے. شاید آپ لوگوں کو وہ بڑھیا کا واقعہ یاد ہو کہ ایک مشرک بڑھیا تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو وہ ان پر کوڑا کرکٹ جو تھا جمع کیا وہ پھینک دیتی تھی. کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اس بوڑھی عورت نے ان پہ کوڑا نہیں پھینکا تو آپ کو پریشانی ہوئی اور آپ نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جب وہ اندر گئے تو پتہ چلا کہ بڑھیا بیمار ہے. آپ نے اس کے لیے پانی بھرا، اس کو کھانا فراہم کیا اور اس طرح سے آپ کا حسن سلوک دیکھ کر وہ بڑھیا مسلمان ہو گئی. تو شاید ہمارے جو مسلمان کا ایک فرض ہے کہ وہ غیر مسلم کا بھی خیال رکھے، اس کی بھی بیمار پرسی اور اس کا احوال جانتا رہے. اگر وہ غریب ہے تو اس کو کھانا پرووائڈ کرے، اس کی مدد کرے تاکہ وہ لوگ مسلمانوں کے حسن سلوک سے، مسلمانوں کی عادات سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہو سکیں. مثالیں جن پر ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اسلام کی جو بنیادی سنتیں ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی قرب حاصل کر سکیں اور مزید جو ہے اپنے آپ کی اصلاح بھی کر سکیں اور ایک اچھے اور بہترین مسلمان بن سکیں. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عادت کی تلقین فرمائی ہے، جیسے کہ ہم حدیث میں بھی پڑھ چکے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اگر اس کا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں جن میں سے ایک عیادت کرنا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم میں بیمار ہوا، یہ وہی حدیث جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو نے میری عیادت نہ کی. یعنی کہ اس قدر حق فرمایا ہے کہ جب ایک مسلمان بیمار ہوتا ہے اور ہم اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس کی باز پرس کر سکتا ہے. تھوڑا سا کیئرفل رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جیسے ہی ہمیں پتہ چلے کوئی شخص بیمار ہے تو صورتحال کے مطابق اگر وہ شہر سے باہر رہتا ہے تو اس کا فون کر کے احوال پوچھیں، اس کی دلجوئی کریں، اس کو تسلی دیں کہ مرض جلدی روانہ ہو جائے گا، رفع دفع ہو جائے گا اور اس کی اگر کوئی حاجت ہے تو اس حاجت کو پورا کیا جائے. مریض کی عیادت کرنے کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے. مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں ہمارے اعمال تو خیر بہت ہم گناہ گار ہیں اور بہت سارے گناہ کرتے رہتے ہیں اور اگر ہم ایسی چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں اور چھوٹی چھوٹی سی سنتیں آپٹ کر لیں تو اس کا ہمیں بے حد فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ اگر ہم کسی مریض کی عادت کر لیتے ہیں تو ہم 70 سال کے لیے جہنم سے دور ہو جاتے ہیں. تو سوچ لو کہ اگر 8-10 مریضوں کی عادت ہم نے کر لی ہے تو ہم کتنے سال جہنم سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو کوشش کریں کہ استغفار بھی کرتے رہیں اور مریض کو بھی استغفار کرنے کا کہا جائے تاکہ وہ بھی جلد از جلد اپنے مرض سے نجات حاصل کر سکے. اسی طرح سے حضرت ہارون بن ابی داؤد کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ اے ابو حمزہ آپ کا گھر دور ہے اور ہمیں آپ کی عیادت کرنا پسند ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس تندرست کا اجر ہے جو مریض کی عادت کرتا ہے تو بیمار کا کیا اجر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے گناہ جھڑ جائیں گے. بہت خوبصورت طریقے سے اس حدیث میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اگر عیادت کی فضیلت اتنی زیادہ آئی ہے تو جو مریض کسی مرض میں مبتلا ہے تو اس کو کس طرح سے گناہوں سے نجات ملتی ہے. تو اسپیشلی اس میں ایک بات کا جو ذکر کیا گیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسلک کر کے کہ جتنا مریض کا گھر دور ہوتا ہے اتنا جب کوئی شخص عیادت کے لیے جاتا ہے تو جتنا وہ سفر طے کرتا ہے جتنی وہ مشکل اٹھاتا ہے تو اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے. حضرت سیدنا رسول اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے آج کس کا روزہ ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرا. پھر فرمایا تم میں سے آج کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے. پھر فرمایا تم میں سے آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے. پھر فرمایا تم میں سے آج کسی نے مریض کی عیادت کی؟
سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں ساری خصلتیں موجود ہو جائیں وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی کہ آپ نے جو لوگ روزے رکھتے ہیں، لوگوں کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اگر یہ ساری عادتیں ساری خوبیاں ایک کسی شخص کے اندر آ جاتی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے جب بار سے تو نہیں آئے، تو ابو فاختہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ نے فرمایا اور کہا کہ چلو حسن کی عادت کرتے ہیں۔ وہاں ہم نے ابو موسیٰ اشر کو پایا۔ سیدنا علی رضی اللہ ابو موسیٰ نے کہا ابو موسیٰ ملاقات کے لیے آئے ہو یا عیادت کے لیے؟ انہوں نے کہا عیادت کے لیے۔ سیدنا نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کسی مسلمان کی صبح عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جو کسی مریض کی شام کو عیادت کرے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ عیادت کا جو اگر ہم سنت آپٹ کر لیتے ہیں تو کس طرح سے ہم اپنے حصار میں لے لیتی ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ عطا بن نبی ربا نے کہا ضرور دکھائیے۔ ابن عباس نے کہا یہ وہ سیاہ فام عورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا مجھ پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا ستر کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے اس مرض سے شفا کی دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تم سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں اس مرض سے نجات دے دے۔ اس عورت نے عرض کی میں صبر کروں گی۔ اس نے پھر یہ التجا کی مرگی کے دورے کے دوران میرا ستر کھل جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا فرما دیجیے کہ دورے کے دوران میرا ستر قائم رہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ یعنی کہ اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے، بجائے اس کی کہ آپ اس پہ پریشان ہو جائیں اور آپ اللہ سے شکوہ کرنے لگیں، بلکہ اگر آپ اس پر شکوہ نہیں کرتے ہیں تو یقیناً آپ سب کے لیے، بیماروں کے لیے اسپیشلی، اس میں نجات ہے اور اس میں جنت ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ ہمیں حکم دیا کہ مریض کی عیادت کریں، جنت کے ساتھ جائیں، چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں، جو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کریں، سلام کو پھیلائیں، مظلوم کی مدد کریں، قسم کھانے والے کی قسم کو سچا کریں، ہمیں سونے کی انگوٹھیوں کے پہننے، چاندی کے برتنوں میں پینے، ریشمی زین کسی ریشم دباج اور استبرق کے پہننے سے منع فرمایا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی لڑکا بیمار پڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ اس کا باپ بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے اسے کہا ابو القاسم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو۔ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سے باہر تشریف لائے اور کہا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اس لڑکے کو آگ سے نجات دے دی۔ یعنی وہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عادت کی بلکہ اسے آخری وقت میں سے مسلمان ہونے کا کہا اور اس طرح سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو یہ وہ مختلف قسم کے درجے ہیں جو کہ عیادت کرنے والے کے حق میں آتے ہیں۔ جب عیادت کرنے کے لیے جایا جائے تو مریض سے کیا کہنے کا حکم آیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس عیادت کے لیے گئے اور فرمایا فکر نہ کرو، انشاءاللہ مرض و گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا مرض بھی دور چلا جائے گا اور یہ جو مرض ہے یہ تمہیں گناہوں سے پاک کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس آتے یا کوئی بیمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے اے لوگوں کے پروردگار اس کی تکلیف کو دور فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا تیری دست قدرت میں، ایسی شفا کی بیماری کا اثر زائل کر دے۔ بے شک اصل اگر بیماری اللہ کی طرف سے ہے تو شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور دعا کی جائے تو شفا بھی حاصل ہوتی ہے، بیماری کا اثر بھی
زائل ہو جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مریض کی عادت کے لیے داخل ہو تو اسے زندگی کی امید دلاؤ، اس سے تکلیف تو نہیں ٹلتی لیکن اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت 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 اہم ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عیادت کے لیے مجھے بھی کئی دفعہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، یا جیسے آج کل ہم سب ایک بڑی ہی خطرناک بیماری کرونا کے سے خائف ہیں، اور بڑا ہم اس سے ہم جو ہے بچنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو بسا اوقات لوگوں کے فون آتے ہیں یا میسیجز آتے ہیں جس میں ایسی ڈرا دینے والی باتیں ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہم پہ تو یہ بیماری، ہم شاید اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل گھبرا رہا ہے، یا جیسے پچھلے دنوں میں ہم لیزی ہوئے تھے، روزے تھے اور کھانا وانا کھایا، سو گئے سحری کے بعد، پھر ایک لمبی نیند لینے کے بعد اٹھے اور تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد پھر کھاتے تھے افطاری وغیرہ، تو میرے بازو میں شدید درد تھی لیفٹ آرم میں۔ تو ایک دو لوگوں کو میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا جی دل کا دورہ ہے، یہ تو دل کا دورہ پڑنے والا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں آپ کو شاید نہ بھی ایسا ہو لیکن آپ فیل کرتے ہو اور پھر آپ مشکل میں چل جاتے ہو، تو ان چیزوں سے بچنے کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی سے مریض کی عادت کے لیے جاؤ تو اسے مصافحہ کرو، اس کے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھو، اس کا احوال پوچھو، اس کی درازی عمر کی دعا کرو، اسے کہو کہ میرے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ مریض کی دعا ملائکہ کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ جیسے فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے جب ایک مریض دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی ہمارے حق میں بالکل اسی طرح سے قبول ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چھوٹی سی کاوش ہے جو ہمیں کرنی چاہیے اور پازیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے تاکہ کوئی جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ ہماری کچھ آداب ہیں، عیادت کے بھی آداب ہیں، جیسے ہر چیز کے آداب ہیں اسی طرح سے عیادت کے بھی آداب ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں پہ میں کر رہی ہوں، جس میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی 3 دن بعد عیادت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے سیدنا عامش بیان کرتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، جب کوئی شخص 3 دن تک غائب رہتا تو ہم سے اس کی بات پوچھے، اگر وہ بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت میں وقفہ کیا کرو، چوتھے روز چلے جایا کرو، یعنی روزانہ روزانہ مت جاؤ، تیسرے چوتھے پانچویں دن چلے گئے۔ اور بہترین عیادت وہ ہے کہ جس میں مریض کے خاندان کو زیادہ دشواری میں مبتلا نہ کیا جائے، اگر وہ پریشان ہوتا تو عیادت نہ کرو اور تعزیت ایک ہی بار کرے۔ یعنی کہ اگر کوئی مریض کے ہو سکتا ہے وہ جو جیسے ہمارے ہاں ایکسٹریملی ویری سوری ٹو اسٹوڈنٹس کہ میں اپنی روایتوں کی بات کروں گی، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں ایسا ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ فلاں خالہ یا فلاں پھپھو یا فلاں خالو بہت سخت بیمار ہے، تو جی دھڑا دھڑ فون کالز کرنی شروع کر دی۔ میرے سامنے کا ہی واقعہ ہے کہ وہ شیخ زاید ہاسپٹل میں ایک دور پار کی خالہ ہماری ایڈمٹ تھی، تو جو ان کے بہو اور بیٹا ان کی وہاں پہ دیکھ بھال کر رہے تھے تو ان کو مسلسل فون کالز آ رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے فون بند کر دیں، تو انہوں نے کہا لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بیچارے کبھی بھاگ کر ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے دے رہے ہیں، ایک بیٹا دوائی لینے جا رہا ہے اور ماں کو بھی سنبھال رہا ہے اور دوسری طرف فون بھی، تو ہمیں ان چیزوں سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے تو کوشش کریں کہ کوئی ایک سے پتہ چل گیا ہے کنوے کر دیں، میسج کر دیں، جب کنوینئنٹ ہوگا وہ پڑھ لیں گے۔ اسی طرح سے وہاں جا کے عیادت کرنے کی سے یہ ہوتا ہے کہ انہیں کچھ کھلانا پلانا پڑتا ہے، مہمان نوازی کے بھی بہت سارے ہمارے ہاں پہلو ہیں جن کو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب کوئی بیمار ہو تو پہلے تو 3-4 دن اس کو ریکوری کے ٹائم دیں، اور اگر بیماری طوالت پکڑ لیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ وزٹ کریں، لیکن بہت مختصر سا وزٹ کریں، اور کوشش کریں کہ اگر وہ لوگ کسی قسم کی مالی ضرورت ہے تو ان کی مالی مدد کر دیں، ورنہ کچھ چیزیں ایسی لے جائیں جو کہ مریض اور ان کے لواحقین کے لیے فائدہ مند ہو۔ اسی طرح سے جو تعزیت ہے، جب کوئی گزر جائے تو صرف ایک دفعہ تعزیت کا حکم دیا گیا ہے، بار بار تعزیت کر کے اس کے دکھ کو گہرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر کے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور کچھ دعائیں جو ہیں وہ یاد کر لینی چاہیے، جیسے مریض کے پاس جا کے یہ کہ انشاءاللہ یہ بیماری جو آئی ہے یہ جلد روانہ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے میں تم دونوں کو ہر شیطان، ہر موذی جانور اور ہر نظریں بس سے اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، یہ کہ پناہ میں دینے کی دعا بھی اس طرح سے عیادت میں یہ بھی ہے کہ صبر کی تکمیل کی جائے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے جو مشکل آئی ہے یہ مشکل وہی ٹالنے والا ہے،
صبر کرو، توبہ استغفار کرو، نماز پڑھو، اس کو وضو کرانے میں مدد کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کی جائے کہ اس کو اچھا سے اچھا کھانا دیا جائے، یا آپ اچھا پھل لے جاؤ، کیونکہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اتنی ایکسپینسو میڈیسنز اور ڈاکٹرز کی فیسز وغیرہ ہیں کہ پھر وہ کھانے پینے کی اشیاء مڈل کلاس فیملیز کے اندر اسپیشلی بڑا پرابلم ہے، اور لوئر مڈل میں تو بہت زیادہ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی جو مالی حالت ہے اس کے مطابق ان کے لیے اگر وہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے نہ کیش وغیرہ نہ لیں، تو ضروری ہے کہ آپ کچھ پھل یا کچھ ایسی چیزیں لے جائیں جو مریض کے لیے بھی اور اس کی خیال رکھنے والے دونوں کے لیے مددگار ہو جائے. اور اسی طرح سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم مریض کے سر پہ بیٹھ نہ جائیں، بلکہ چند منٹ بیٹھ کے کچھ دیر بیٹھ کے ہم واپس آ جائیں. یہاں پر ایک چیز میں نے خاص طور پہ بتانا چاہوں گی کہ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص مریض کا حال پوچھنے گیا، وہ وہاں پہ بیٹھا ہی رہا، تو بہت دیر تک سارے بڑی تکلیف میں تھے، تو دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں پہ حبسہ ہو رہا تھا، تو کسی نے کہا بہت حد سے دروازہ بند کر دیا جائے. تو وہ جو عیادت کے لیے شخص کیا تھا وہ کہتا ہے میں دروازہ بند کرتا ہوں. تو وہاں پہ بیٹھے ایک شخص نے کہا آپ باہر سے جا کے دروازہ بند کر دیں، یعنی مطلب یہ کہ آپ تم چلے جاؤ تاکہ ہم تھوڑا سا سکون کر سکیں، آرام کر سکیں. تو اسٹوڈینٹس انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے یہ جو 20 احادیث پڑھی ہیں کم از کم ان 20 احادیث پہ ضرور عمل کریں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ان سنتوں پہ عمل کرنے سے آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی. انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم نیا حصہ شروع کریں گے اور پھر مزید پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ.